यहाँ बोर्ड बैठा है, तो हमने कुछ डिसीजंस लिए हैं जो आने वाले लोकसभा इलेक्शंस हैं, उसमें हमारा जो उम्मीदवार हैं हमारे, उनमें अनंतनाग साउथ से मैं पहला नाम लेना चाहूँगा जो हमारी कैंडिडेट होगा अनंतनाग राजौरी सीट से। हमने गुजारिश की है और वो गुजारिश एक्सेप्ट भी हुई है। हम अनंतनाग राजौरी सीट से अपनी सदर उसके बाद जो सेंट्रल श्रीनगर वाली सीट है उस पर हम अपने नौजवान वहीद रहमान पर्रा को इलेक्शन लड़ाना चाहते हैं। उसके बाद नारथ वाली सीट बारामूला सीट जो है उससे हम फयाज अहमद मीर को इलेक्शन लड़वाना चाहते हैं। इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा अपनी सदर महबूबा मुफ्ती साहिबा से, वो आपके साथ 2 मिनट बात करें। आइए इधर। आप कुर्सी पर लगाएं ये भी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमारी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन हैं उन्होंने अनाउंस किया कि श्रीनगर से हम तीनों नशिस्तों पे अपने कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं और जम्मू में जो और बाकी जगह जो है हम कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त हम इंडिया को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि जो पूरे मुल्क के जो हालात हैं, जो मुश्किलात हैं, जिस तरह आइन की धज्जियां दिन ब दिन उड़ाई जा रही हैं, जिस तरह पूरे मुल्क में एक बहुत ही मुश्किल किस्म का, ख़तरनाक किस्म का माहौल बना हुआ है, जहां माइनॉरिटीज़ के साथ दिन दहाड़े जो है उनके साथ बहुत बेरोज़गारी बहुत बढ़ रही है, महंगाई हो गई है। तो इसलिए हमने सोचा कि हम उस पार्टी को, उस अलायंस को साथ देंगे जो जम्मू कश्मीर के जो हमारे हालात हैं उसको भी मद्देनज़र रख के आगे चल के जो है सही फैसले ले सके। तो यहाँ भी हमने कोशिश की थी, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि हम यहाँ मिलजुल के चलें। और इसके लिए मैंने पहले से अनथक कोशिश की। जैसे मैंने पहले भी कहा कि बॉम्बे में भी मैंने यही कहा कि हमारे जो फैसला जो जम्मू कश्मीर की सीट्स का होगा वो फारूक साहब करेंगे, और हमें उनके फैसले से गिला नहीं है कि वो तीनों सीटें लड़ना चाहते हैं, हमें उससे गिला नहीं। मुझे गिला ये है कि उन्होंने हमें पूछना भी गवारा नहीं समझा, हमारी राय लेना भी गवारा नहीं समझा, और बजाय इसके कि हमें बुला के अपनी जगह ये फैसला सुनाते, पब्लिकली इसको अनाउंस किया, जिसकी वजह से हमारे लिए कोई रास्ता नहीं बचा। क्योंकि हमारा वर्कर बहुत ही ज़्यादा मायूस और डिमोरलाइज हो गया जब उसको ये बताया गया कि तुम्हारी पीडीपी की जमा ख़त्म हो गई है, इसका कहीं नाम। तो आज आप सब जानते हैं कि जो साउथ की कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें कश्मीरी, मेरे गुजर भाई, मेरे पहाड़ी भाई, हमारे हिंदू लोग जो राजौरी के इलाके, नौशहरा के इलाके, मैं सबको गुजारिश करूँगी, मेरी सबसे गुजारिश होगी कि इस वक्त जम्मू कश्मीर बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है। खासकर 370 को गैर आईनी तौर से ख़त्म करने के बाद जो हमारे हालात हुए हैं, जम्मू कश्मीर बिलखुसूस कश्मीर वादी एक जेल की सूरत इख्तियार कर चुका है। यहाँ बात नहीं कर सकता है, यहाँ आप दिन रात जो है अलग अलग एजेंसीज के छापे डाले जाते हैं, जर्नलिस्ट बात नहीं कर सकता है, लोगों के पासपोर्ट बंद है, नौकरी अगर किसी को मिलती भी है तो उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, उसको इसलिए नौकरी नहीं दी जाती कि तुम्हारा कोई रिश्तेदार मिलिटेंट था। तो बड़ा मुश्किल माहौल है। तो ऐसे में बात करना बड़ा मुश्किल, बात करना ही जुर्म बन गया है।
اگر کوئی بات کرتا ہے تو وہ اس کو سمجھا جاتا ہے یہ کوئی اینٹی نیشنل کام کر رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ ہماری بجلی کا کیا حال ہے, میٹر لگے ہیں, اتنی بجلی فیس 10 گنا ہوگی, بجلی کہیں نہیں, مگر اس کا بھی لوگوں کو اتنا بڑا بوجھ ڈالا گیا. تو ایسے میں مجھے لگتا ہے کہ کسی نہ کسی کو تو بولنا پڑے گا. تو پچھلے 5 سال سے بھی ہم نے کوشش کی کہ جموں کشمیر کے جو مصیبت زدگان ہم لوگ ہیں, ہم سبھی لوگ ہیں, کیونکہ میں نے بھی وہ سہا جو ایک عام انسان نے سہا. بند بھی ہو گئے, پی ایس اے بھی لگا, پاسپورٹ بھی بند کیا گیا, گھر سے بھی نکالا گیا, ای ڈی نے بھی بلایا, اور یہاں وحید رحمان پڑا ہے. میرے خیال میں اگر کشمیری نوجوان کو دیکھنا ہو کہ اس نے کیا کیا سہا, خاص کر 2019 کے بعد, تو مجھے لگتا ہے وحید رحمان پرہ سے کوئی بڑی بہتر مثال نہیں ہو سکتی ہے. جیل رہا, ٹارچر اس نے سہا, اس کے فادر کو اس کے غم میں کینسر ہو گیا, اس کو اس کے ساتھ بامبے جانے نہیں دیا اس کے علاج کے لیے. اس کا بانجا دلی میں موت اور زندگی کشمکش میں تھا, اس کو وہاں جانے نہیں دیا. تو مجھے لگتا ہے یہ ہمارے گھر گھر کی ٹریجڈی ہے, کیونکہ اس وقت جو ہمارے ہزاروں کی تعداد میں کے دوسرے جیلوں میں ہیں, وہ کوئی بھی ان میں سے صحت مند نہیں ہے. کافیوں کی صحت بہت خراب ہے. جیسے میں بار بار ذکر کرتی ہوں ملک ناگ اننت ناگ کا جو ایک لڑکا جس کو 3rd اسٹیج پہ اس وقت کینسر ہے, وہ کہتے ہیں اس کو یہاں لاؤ, نہیں لاتے. تو یہ ساری مشکلات ہیں. ہمارے فیاض میر صاحب ہیں جو ہمارے راجیہ سبھا ممبر تھے, کسی وجہ سے جو میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ جب 2019 میں 370 ختم کیا گیا تو آپ کو استعفیٰ دینا ہے, تو انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا, تو میں نے ان کو پارٹی سے تب خارج کر دیا تھا. تو اب چونکہ یہ ان کو بھی پچھتاوا ہے کہ جو ہوا غلط ہوا, یہ واپس آ گئے ہیں, اور ان کا بھی اپنے لوگوں میں ان کی بھی اپنی جو ہے ایک ساخت ہے, جوان ہے, کیونکہ لوگ ینگ لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں. میں تو چاہتی تھی کہ اگر میری جگہ کوئی دوسرا ہوتا جو ینگ ہوتا تو ہم اس کو بھی کھڑا کر سکتے تھے, پر چونکہ لگتا ہے کہ دلی والوں نے تمام جو طاقت ہے وہ ساؤتھ کی جو کانسٹیٹوینسی ہے ہمارے اس میں لگا رہے ہیں, سب کو وہاں کھڑا کرنا چاہتے ہیں. کسی کو ڈائریکٹلی کھڑا کر رہے ہیں, کسی کو انڈائریکٹلی کھڑا کر رہے ہیں. تو میں نے مناسب سمجھا کہ یہ, جیسے میں کہتی ہوں, میں فائٹر ہوں اور مجھے اپنے میں نے سوچا یہ چاہے قبول کروں میں, اور میں وہاں لڑوں, اور اپنے جو ہمارے لوگ ہیں, چاہے میرے کشمیری ہیں, چاہے میرے گجر بھائی ہیں, چاہے میرے پہاڑی ہیں, چاہے میرے سکھ ہیں, سکھ بھائی ہمارے بہت ہیں, ہمارے ہندو بھائی ہیں, سب کو گزارش کروں کہ آپ پارلیمنٹ میں ایسی آواز پہنچائیے جو جموں کشمیر کے مسئلوں کے بعد کے بنا کسی خوف کے بے باکی سے بات کر سکے, ترجمانی کر سکے. بہت بہت شکریہ. بابا جی, آپ نے ایک بات کی کہ آپ جموں میں کانگریس کو سپورٹ کریں گے. میرا پہلا سوال تھا, کانگریس آپ کو سپورٹ نمبر 2, آپ کئی سوال کر رہا ہے کہ وقت تقدیم میں جواب دیں. اسی کے ساتھ دوسرا سوال میرا یہی ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ جس طرح سے بات کریں کہ سب جماعتیں ہم یہ کریں گے, منشور کوئی پارٹی نہیں دے رہی. آپ کی پارٹی کا کوئی منشور ہے تو نہیں. دیکھیے, سب سے پہلے تو میں نے کہا کہ ہم نے کانگریس کی جو الائنس کو جو ہم نے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا, ان کا سپورٹ کیا ہے. اس لیے نہیں کیا ہے کہ وہ مجھے سپورٹ کریں یا نہیں کریں. مجھے الحمدللہ اپنے لوگوں کے اوپر بھروسہ ہے, ان کے سپورٹ کے اوپر بھروسہ ہے. وہ کس کو, اور دوسرا میں تو اس وقت آپ کے ذریعے, چاہے نیشنل کانفرنس کے میرے لوگ ہوں, چاہے کانگریس کے میرے لوگ ہوں, پی ڈی پی کے تو میرا ورکر میرے ساتھ ہے, میں ان سے بھی گزارش کروں گی, اپیل کروں گی. اس وقت جموں کشمیر بہت مشکل حالات سے گزر رہا ہے. میری آواز کمزور ہے, جب تک آپ میری آواز کے ساتھ آواز نہیں ملائیں گے. تو اس میں کانگریس اور پی ڈی پی کی باتیں, میں نیشنل کانفرنس کو بھی گزارش کرتی ہوں, ورکرز کو گزارش کرتی ہوں کہ ساتھ دیجئے, تاکہ جو جموں کشمیر کی اس وقت ہماری تکلیف ہے اس کو ہم دلی کے دربار تک پہنچا سکیں. اور دوسرا آپ کا سوال تھا منشور. ہمارا سب سے بڑا یہ ہے کہ جو پچھلے 5 سال سے میں جموں کشمیر کے سرزمین پہ یہاں کے لوگوں کی آواز بنی ہوں. جب یہاں کے ٹرائبلز کو گھروں سے نکالا, یہاں کے لوگوں کو زمینوں سے باہر نکالا, تو محبوبہ مفتی دلی پہنچ گئی. پارلیمنٹ کے اندر نہیں تھی, پر پارلیمنٹ کے باہر میں نے دھرنا دیا. اس لیے ہمارا سب سے بڑا منشور کہ میری آواز کو مضبوط کریں, تاکہ ہم پی ڈی پی کی آواز پارلیمنٹ میں پہنچائے. اور جو ہمارے مسئلے ہیں, مسائل ہیں, پوری دنیا ان کو جانے گی. ایسے تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. بی جے پی کہتی ہے سب چنگا ہے, سب ٹھیک ہے. اگر ٹھیک ہوتا تو لداخ میں آج دفعہ 144 کیوں لگایا گیا ہے؟ جموں کے لوگ اتنے ناراض کیوں ہیں؟
کشمیر کے لوگوں کو زبان بندی کر دی, یہاں تو بول نہیں سکتے آپ, مگر لداخ کا حال دیکھیے, جموں کا حال دیکھیے. تو اس لیے میری آواز ہی میرا منشور ہے. جی انڈیا الائنس جو ہے اس میں کئی ساری پارٹیاں ہیں, سبھی آپ کی عزت کرتے ہیں انڈیویجولی طور پر, چاہے وہ ممتا بنرجی ہو, کیجریوال ہو, بھی آپ گئی, آپ کا بہت انہوں نے ویلکم کیا. تو آپ اپنی طور پر, کیونکہ تجربہ بھی آپ کے پاس ہے, اتنا اسکیل چلایا بھی کافی سال, آپ کیوں نہیں اپنی طرح سے پہل کرتے ہیں کہ انڈیا گٹھ بندھن جو ہو مضبوط ہو, اس میں وہ کوئی چیلنج دے پائے جو ہے باتیں. ہمارا یہاں گٹھ بندھن مضبوط نہیں کر سکے. پہلے کہتے ہیں نا اپنے گھر میں نا, پہلے تو اپنا گھر ہم کو دیکھنا چاہیے تھا. ہم باہر کیا تقریریں کریں گے ان کو, جب ہم یہاں جموں کشمیر جو اس کو مصیبت میں ہے, جو اتنی تکلیف میں ہے, جس کا کوئی والی وارث نہیں, کوئی سننے والا نہیں اللہ تعالیٰ کے بغیر, جب یہاں ہم اپنا گٹھ بندھن مضبوط نہیں کر سکے تو ان کو کیا تقریر کروں گی میں. نہیں دیکھیے نا, یہ تو آپ نے تو آزاد صاحب کو گنا ہی نہیں. آپ نے بی جے پی کا کھاتا تو بتا دیا, پر آزاد صاحب کو نہیں گنا آپ نے. اس میں کیوں نہیں گنا؟ وہ تو بی جے پی والے کہتے ہیں ہم ان کو سپورٹ کریں گے, فل سپورٹ کریں گے. تو یہ تو جمہوریت تو ایک بیٹل آف آئیڈیاز, اس میں تو کوئی بھی کسی کے خلاف لڑ سکتا ہے. میرا یہ تو کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہوتی ہے, یہ خیالات کی جنگ ہے. تو میں تو نکلی ہوں, میں نے کہا نا آئی ایم اے فائٹر, میں تو نکلی ہوں کسی چیز کے لیے, کسی مقصد کے لیے. نہیں تو مجھے تو الیکشن لڑنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی. پر میں دیکھتی ہوں اپنے لوگوں کا حال, ان کی جو زبان بندی کی جا رہی ہے, بات نہیں کر سکتے ہو. اب تو مجھے دل کرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی وہاں جا کے یہاں کی اصلی دلوں کی بات کرے تو اچھا ہے. جس طرح سے آپ کولیشن میں ووٹ جو ہے یا ایج بی جے پی کو مل سکتا ہے. دیکھیے یہ تو ایج کی بات نہیں ہے, یہ تو میں نے تو کہا نا, میں نے تو فاروق صاحب کے ہاتھ میں ہی سب کچھ رکھا تھا. میں نے تو انہی کے اوپر ڈال دیا تھا کہ یہی ذمہ واری. میں تو کہتی ہوں اگر ان کو تینوں لڑنی ہوتی, کم سے کم ہمارے پی ڈی پی کے ورکر کی بےزتی نہ کرتے. وہ یہ کیا کہ پی ڈی پی کا کہیں نام و نشان ہی نہیں ہے, یہ سچویشن ہی نہیں ہوتی. اس میں تو ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. ہم تو بہت صبر کیا ہم نے, یہاں تک صاحب نے یہ کہا کہ ہم ان کا بیہیویئر کنڈکٹ دیکھیں گے, اس کے بعد ہم اسمبلی کے بارے میں سوچیں گے. تو کوئی اپنے جو آپ کے ساتھ پارٹی میں, آپ کے پی ایچ ڈی میں آپ کے پارٹنر ہوتے ہیں, تو کیا اس طرح سے بات کرتے ہیں ان کے بارے میں؟ ہم تو ایسے کبھی ان کے بارے میں بات نہیں کرتے. جیسا آپ نے خود کہا یہاں گٹھ بندھن نہیں ہوا تو ان کی بات کیا کریں گے؟ اب ڈائریکٹ ان کی بات کریں گے. جو کانگریس کا مینیفیسٹو آیا ہے, پرائم منسٹر نے بھی ابھی کچھ گھنٹہ پہلے سیدھا کہا ہے یہ سیپریٹزم والا مینیفیسٹو ہے. بالکل بالکل بالکل, کیونکہ اس میں 2 کروڑ نوکریوں کے بجائے, جملے کے بجائے یہ بتایا گیا ہے کہ 30 لاکھ نوکریاں دیں گے, عورتوں کو 50% ریزرویشن دیں گے سرکاری نوکریوں میں. آنگن واڑی, آشا ورکر اور جو دوسری ہیلپرز ہوتی ہے, ان کی جو تنخواہ ہے وہ 2 گنا اور زیادہ سینٹرل گورنمنٹ سے ملے گی. فارمرز کو ایم ایس پی ملے گی. نوجوانوں کو 1 سال کا سٹائپن, ان کو 1 سال کی نوکری ملے گی پرماننٹ, جو ٹرین کریں گے. اور بھی بہت ساری باتیں, 450 کا ان کو. بی جے پی کو یہ لگتا ہے کہ پھر میں کیا کروں. پاکستان کر رہے ہیں, ان کے پاس کچھ کہنے کے لیے بچا نہیں ہے. جہاں تک کانگریس کے مینیفیسٹو کی بات ہے, میں سمجھتی ہوں پچھلے 70 سال میں اتنا اچھا اور اتنا غریبوں کے لیے